अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो बुनियादी तौर पर दो टॉपिक्स पर होगा। एक तो ये कि आज आपको मालूम है कि डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो है उसका इजलास हुआ है और उसमें उन्होंने पूरा तज्ज़िया किया है उस रिपोर्ट का कि जो FIA ने पेश की है मुंबई अटैक्स के हवाले से और उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें सामने आई हैं। उसका हम तज्ज़िया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स अभी तक हमें पता नहीं चल सकी हैं। लेकिन जो कुछ भी बाहर रिपोर्ट हुआ है हम उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि रिचर्ड हॉलब्रुक जो कि स्पेशल ऑनवॉय हैं प्रेसिडेंट ओबामा के, वो इस रीजन में आज हमारे यहाँ पहुँचे हैं और वो देखेंगे कि उनका जो दौरा है वो क्या इम्पैक्ट डालने जा रहा है हमारे ओवरऑल सिचुएशन के हवाले से, ख़ास तौर पर जो इस वक्त सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की, पाकिस्तान की वॉर ऑन टेरर के हवाले से। ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा ही रिच एंड पर्टिनेंट पैनल मौजूद है। सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं जनाब जनरल हामिद नवाज़ साहब, और इनका तारुफ कराते हुए मैं अभी मुझे थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि आप सब लोग डिफेंस इंटीरियर मिनिस्ट्री की बड़ी बात करते हैं, लेकिन सेक्रेटरी डिफेंस पहले रहे उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन हम जिक्र करते हैं। 4 साल आप सेक्रेटरी डिफेंस रहे, उसके बाद आप इंटीरियर मिनिस्टर भी रहे। आपका बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आप पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। और दूसरी शख्सियत हमारे साथ परवेज़ इकबाल चीमा साहब। जनाब परवेज़ इकबाल चीमा साहब जो हैं सीनियर तजिया निगार और माशाल्लाह बहुत अच्छे उस्ताद और बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मज़हर अब्बास साहब, ये भी पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ ला रहे हैं और सीनियर सहाफ़ी हैं और तजिया निगार हैं माशाल्लाह। आपका भी बहुत शुक्रिया मज़हर साहब, आप तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जैसे मैंने पहले कहा कि जो हमारा यहाँ पे पैनल है हमें ज्वाइन करेंगे कराची से भी जनाब नजमुद्दीन शेख साहब जो कि साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मैं शुरू करूँगा जनरल साहब से। जनरल साहब, एक तो आज मेरा जो प्रोग्राम है इसमें 2 आर्टिकल्स का जिक्र करना चाहूँगा। एक तो न्यूज़ वीक जो लेटेस्ट है उसमें एक आर्टिकल आया है जिसका उन्वान है पाकिस्तान प्रॉस्पेक्ट्स। इसमें वो रिचर्ड हॉलब्रुक के बारे में लिखता है कि जब वो अभी ऑनवॉय नहीं बने थे तो उन्होंने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के लिए जो मैसेज है दैट शुड बी क्लियर एंड कंसिस्टेंट डेमोक्रेसी, रिकन्सिलिएशन, द मिलिट्री आउट ऑफ पॉलिटिक्स, अ न्यू पॉलिसी फॉर द ट्राइबल एरियाज एंड मोर डेमोक्रेसी। अब जबकि वो ऑनवॉय बन गए हैं और यहाँ पे आज मौजूद हैं, क्या मैसेज वो लेके आए हैं? क्योंकि अब जाहिर है कि एक कॉलमनिस्ट और एक ऑनवॉय में क्या फ़र्क पड़ सकता है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? इसरार, थैंक यू, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूँ कि हॉलब्रुक साहब के सिलसिले में अमेरिका को एक पसपाई पहले हो चुकी है। ये डिप्लोमेट हैं और कश्मीर के हवाले से जो नई अमेरिकन हुकूमत है उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनका हल होना ज़रूरी है और कश्मीर का ख़ास तौर पे ज़िक्र किया गया। और फिर जब ये इन्वाय बनने लगे स्पेशल इन्वाय तो हिंदुस्तान ने इनकी बहुत मुखालफत की क्योंकि इनको शायद प्रो पाकिस्तान उन्होंने समझा। और जब ये अपॉइंट भी होने लगे उनकी बात नहीं इंडिया की मानी गई तो फिर इंडिया ने इसरार करके कि ये हमारे लिए ये स्पेशल इन्वाय नहीं होने चाहिए और ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई। तो उनका एक तो पोर्टफोलियो जो है वो कर्टेल हो गया है, अभी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए है और कश्मीर के सिलसिले में और इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनके हल में ये कितने मददगार हो सकेंगे, वो एक चीज़ है। ठीक। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ ऑलरेडी एक जो डिफेंस का उनका महकमा है उसमें मिनिमम चेंजेस अमेरिकन गवर्नमेंट ने की हैं। प्रैक्टिकली वही लोग हैं जो पिछली गवर्नमेंट में थे और ये ऐसे लगता है कि एक कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी होगी। ड्रोन अटैक्स को यहाँ से जब उनके वाइस प्रेसिडेंट भी होके गए हैं बिडेन साहब भी, तो उन्होंने भी जाके तो कहा कि जी ये तो होते रहेंगे और ये एक सक्सेस स्टोरी प्रोजेक्ट की जा रही है कि ये ड्रोन अटैक्स की वजह से हमने अलकायदा को बहुत नुकसान पहुँचा दिया। और डेविड पेट्रियास का जो तजर्बा है इराक़ में, उन्होंने वहाँ लोकल लोगों को साथ मिला के तो जिनके साथ वो लड़ाई लड़ रहे थे वहाँ कामयाबी हासिल की। तो नाउ ही हैज़ बिन शिफ्टेड हेयर और इस जंग को एक फैसला कुन जंग कहा जा रहा है और डेविड पेट्रियास नेचुरली इज़ द मेन प्लेयर सेंटकॉम कमांडर के हवाले से और उन्होंने इस फैसला कुन जंग को लड़ना है। उसके लिए उनके ज़हन में 2 फॉर्मेट हैं। एक तो यही जो उन्होंने इराक़ में आजमाया है कि लोकल आबादी को अफ़गानिस्तान में, और शायद यही वो कोशिश करें पाकिस्तान में
کہ ایک جو طالبان کے اگینسٹ اور افغان طالبان کے اگینسٹ ایک لوکل جو ریزسٹنس ہے وہ کھڑی کی جائے اور ان کی مدد کر کے اس مسئلے کو حل کیا جائے. افغانستان میں ان کو کامیابی نہیں ہوئی ہے. یہ جو پشتون ایلیمنٹ ہے نہ افغان آرمی میں آ رہا ہے اور نہ وہ کسی وار لارڈ کو یا لوکل انفلوئنشل کو وہ توڑ سکے ہیں, اپنے ساتھ ملا سکے ہیں. اور اگر کوئی ایسا آدمی انہوں نے ڈھونڈ نکالا تو شاید یہ حامد کرزئی کے لیے اٹ وڈ بی اے میسج, ان کی ریڈنڈنسی بڑی ثابت ہو جائے گی. Do you see it happening? It might happen. This is what they would try first. اور یہی سنیریو اگر وہ ہمارے ساتھ لاتے ہیں تو اٹس اے worrisome سنیریو. اگر یہ نہیں ہو پاتا تو پھر ان کی کوشش ہوگی کہ جو اسٹرائڈ ڈیورنڈ لائن افغانستان اور ہمارا ٹرائبل ایریا جو ہے اس کو ایک ہی بیٹل فیلڈ جو ہے وہ تصور کیا جائے اور ایک ہی ٹریٹمنٹ دی جائے. یہ ہمارے لیے اور بھی worrisome ہونا چاہیے. تو حال بروک جب آئیں گے تو ہمارا ایجنڈا تو ان کے ساتھ بڑا کلیئر ہے کہ جی ڈرون اٹیکس آپ ختم کرا دیں, یہ جو ہمارے پاکستانی طالبان ہیں ان سے یوز آف فورس کے علاوہ بھی کوئی فارمیٹ ہمیں آزمانے کی اجازت دیں, اور اگر یہ کوئی شریعہ وغیرہ بھی وہاں لوکلی ہمیں نافذ کرنی پڑتی ہے تو اس پہ کوئی آبجیکشن نہیں ہونی چاہیے. کوئی فائنانشل سائیڈ پہ بات ہو سکتی ہے. اور پھر انڈیا پاکستان کے حوالے سے اگر یہ حال بروک کچھ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں تو وہ کریں. ان کی سائٹ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کا اپنا فارمیٹ ہے, جو ان کی اپنی پلان ہے, اسی کو ڈیفنس والوں کی جو پلان ہے وہ اسی کو آ کے تو ہی وڈ بی یو سی ڈو مور, تو ہمیں کہا جائے گا اور اس میں کیرٹ اینڈ سٹک بھی ہوگی. تو حال بروک میں بھی پارٹ آف دا کیرٹ اینڈ آئی تھنک دیٹس اباؤٹ آل. اچھا کیرٹ کی جو بات ہے چیمہ صاحب, یہ جو انالیسس میں اس لیے سن رہا تھا ذرا پورا تاکہ ہم پریمس جو ہے وہ سامنے آ جائے. یہ جو صورتحال ہے اس میں جس طرح یہ بات کر رہا تھا واشنگٹن پوسٹ کے آرٹیکل کی, اس میں نیوز ویک نے آگے جا کے یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان از ویئر سم آف دا ورلڈز بگیسٹ پرابلمس کم ٹوگیدر. انٹرنیشنل ٹیررزم, the nuclear threat, the question to democracy in the world and drugs. یہ بروس ریڈل جو ہیں آپ کو معلوم ہے جو اوباما کو ایڈوائز کرتے رہے, انہوں نے بھی لکھا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ on top of that it is central to winning the war in افغانستان. اب یہ جو کہتے ہیں جی کہ پاکستان is central in the strategy, تو جو ایک اوورآل ہمارا ایک سینیریو اس میں پاکستان کی سینٹریلٹی کو ایز سچ ایکنالج کیوں نہیں کرتے, اور جب سینٹریلٹی کا مطلب آتا ہے تو پھر وہ پاکستان کی جو سینسٹیوٹیز ہیں ان کو وہ سینٹرل پوزیشن کیوں نہیں دیتے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سینٹریلٹی کو تو ابھی جو بائیڈن نے جو میونخ میں کانفرنس ہوئی ہے کیٹیگریکلی ریکگنائز کیا ہے کہ کی تو بات پھر بھی انہوں نے کیا, وہ ضرور کیا, لیکن یہ ریکگنائز ضرور کرتے ہیں کہ ان کے بغیر, ان کی مدد کے بغیر یہ جو جنگ ہے اس علاقے میں اس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتا. ہمیں ویکن بھی کرتے ہیں. وہ اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے. دیکھیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس میں ایک سائڈ پہ آپ نے تھوڑا بہت دباؤ بھی ڈالنا ہوتا ہے, کوئی کنسیشنز لینے کے لیے, کوئی اپنی منوانے کے لیے. تو دباؤ ڈالنے کے لیے یہ ڈو مور جو ہے نا, یہ جو کانسیپٹ آف ڈو مور ہے, حالانکہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ بائی ناؤ دے شوڈ ہیو ریکگنائز کہ پاکستان ڈن انف, ان فیکٹ دے نیڈ ٹو ڈو مور. It's the other way around. It's the other way around, کیونکہ وہ شروع سے یہی کہہ رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جسے آپ اخبارات میں کہتے ہیں نا انسپائرڈ لیکس, وہ یہ چھوڑتے ہیں اور کوئی نہ کوئی اخبار جو ہے نا وہ کوئی کالم یا کوئی مضمون جو ہے اس قسم کا لکھ دیتا ہے جس میں امپلیسٹلی یہی ہوتا ہے کہ یو شوڈ ڈو مور. اچھا اگر وہ یہاں آتے ہیں اور جیسے کہ آج آ گئے ہیں اور ان کو صحیح تفصیلات کے بارے میں بتا دیا گیا, ساری تفصیلات ان کو پتہ چل گئی ہیں, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ بھئی اگر تو یہ حالات تو یہ اس قسم کے ہیں, پاکستان جو ہے اپنی کوشش کر رہا ہے, ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہمیں مطلب ہے کئی چیزیں ایسی ہیں, مثلا ہمیں کچھ کوئی ویپنز چاہیے تو ابھی تک نہیں دیے جا رہے, کئی جو دیے گئے ہیں ان کو واپس لیا جاتا ہے. یہ اس قسم کی باتیں ساری ختم کرنی پڑے گی. آپ کو پاکستان کو بھرپور مدد کرنی پڑے گی, جس طرح کہ پاکستان آپ کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے اس جنگ میں. ٹھیک ہے. اچھا اس میں ایک چیز مظہر بھائی میں آپ سے ذرا پوچھنا چاہوں گا, میں اسی جو کوسچن ہے نیوز ویک کا میں وہی دیکھ رہا تھا, اٹس اے ویری پرٹیننٹ کوسچن. وہ کہتے ہیں جی کہ کین ہی بیلنس واٹ دا یو ایس نیڈس ود واٹ پاکستان وانٹس. اب جو یہاں پہ سچویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ بود المشرقین ہے ہمارا
اور ان کی تھنکنگ کا. ہم ایک جو انالیسس کرتے ہیں سچویشن کا آن گراؤنڈ کیا ہے, اس کا انالیسس وہ کچھ اور کر رہے ہیں. ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری پوری نہیں ہو رہی, ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں, ہمیں ویکن کر رہے ہیں. تو یہ جو ایک گیپ ہے بٹوین دا تھنکنگس, اس کو کیسے برج کیا جائے گا؟ کیا رچرڈ ہالبروک جو ہے وہ بیلنس جو ہے وہ کریٹ کرنے میں کامیاب ہو سکے؟ دیکھیے, ایک تو بڑی جو امریکن پرسپیکٹو سے یا ویسٹرن پرسپیکٹو سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ اے کیو خان کی ریلیز ہے. اور اس کو ظاہر ہے امریکنز, میرا خیال ہے جو آج ایمبیسڈر کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ہالبروک بھی آئیں گے ہو سکتا ہے ڈائریکٹلی, لیکن یہ بہت کنسرن ہے. اور اس میں اب غالباً پاکستانی گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ دے شوڈ فائل این اپیل اگینسٹ ہز ریلیز. اب جو ایگریمنٹ ہے اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کا کنسرن نظر آتا ہے جو ان کی ریلیز میں ہے, تو یہ کیسے ممکن ہوگا مجھے نہیں لگتا. دوسرے یہ کہ افغانستان کی جو سچویشن ہے اس میں کارزئی کے بھائی کے حوالے سے بہت سی خبریں جو ڈرگز کے حوالے سے بات ہی رہی ہیں. دوسرا ایک بہت بڑا سوال جو پاکستان کی طرف سے اور ویسے بھی اٹھاتا رہا ہے وہ یہ کہ آخر کیا وجہ ہے کہ نیٹو فورسز کو وہ مینڈیٹ حاصل نہیں ہے ٹو ڈسٹروائے دی پاپی کلٹیویشن. وہ ایک بہت بڑا جو آرمز کی سپلائی ہوتی ہے اور جو ریسورسز ہیں وہ اس کے تھرو آ رہے ہیں, تو کیا کارزئی کس حد تک ایکسیپٹیبل ہوگا. اور پاکستان اور جو خود کارزئی کہتے رہے ہیں وہ یہ کہ موجودہ صدر سے, پاکستان کے صدر سے ان کی بہت اچھی ریلیشن شپ بن رہی ہے. ایسے میں کیا امریکنز اس وقت اس اسٹیج پہ کارزئی کو ٹاپل کرنا جو ہے وہ افورڈ کر پائیں گے, نہیں کر پائیں گے؟ لیکن یہ جو اپنے پاپی کی بات کی ہے, یہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ اس دفعہ نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پورا مینڈیٹ دینے جا رہی ہے امریکن فورسز کو کہ جو ڈرگ لارڈز ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے, ان کی ایکٹیویٹیز کو ختم کیا جائے. یہی وہ بنے گا. اور کس حد تک جو ہے اس وقت, کیونکہ کارزئی کا جھکاؤ اب یہ سمجھتے ہوئے کہ امریکنز ہو سکتا ہے کہ ان کو ڈمپ کر دیں سوویتس کی طرف جو ہے نظر آتا ہے, رشینز کی طرف. یہ سچویشن پاکستان کا جو ایک بیسک مسئلہ یہاں بن رہا ہے وہ ڈومیسٹک بہت زیادہ بن رہا ہے. جو اس وقت انٹرنل پولیٹیکل سچویشن ہے وہ بھی امریکنز کے لیے ظاہر ایک کنسرن ہے. آنے والے دنوں میں, آنے والے ہفتوں میں کس حد تک کہیں کوئی میجر پولیٹیکل کنفرنٹریشن اگر ہوتی ہے تو اس کے نتائج جو ہے یہ وار آن ٹیرر اور سوات اور فاٹا کی سچویشن پہ کیا پڑیں گے, یہ بھی ایک میجر کنسرن ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو ہالبروک ہیں ان کے ہو سکتا ہے کہ بہت ڈائریکٹ مینڈیٹ میں کشمیر نہ ہو, لیکن جب ان کو اس ریجن کا انوائے بنایا گیا تو کشمیر ول بی دا فوکل پوائنٹ. اور پاکستان ضرور اس چیز پہ سٹریس کرے گا کہ آپ جب تک جسے جڑ کہتے ہیں اور جسے بہت سے اب امریکنز بھی اس حوالے سے بات کر رہے ہیں, پریزیڈنٹ اوباما کی سٹیٹمنٹ آ چکی ہے, تو وہ میرا خیال ہے وہ رہے گا. وہ بیسکلی تھوڑا سا بیک ٹریک پہ 26/11 کے وجہ سے تھوڑا سا پیچھے چلا گیا ہے. ایک اور اس پہ میں جنرل صاحب کی انپٹ چاہوں گا. جنرل صاحب, مظہر صاحب نے جس طرح کہا کہ اس میں کشمیر جو ہے وہ آ سکتا ہے ان کے ایمبٹ میں, تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ چونکہ انڈین الیکشنز ہونے والے ہیں اور وہاں پہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے, تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ ان کی اس سینسٹیوٹی کی وجہ سے امریکنز نے اس کو فار دا ٹائم بینگ بیک برنر پہ ڈال دیا ہو کہ ٹھیک ہے ابھی آپ الیکشن وغیرہ لڑ لیں, اس کے بعد جو ہے وہ کشمیر بھی اور انڈیا بھی جو ہے پرائمریلی وہ بھی ان کے ایمبٹ میں آ جائے. یقیناً ایسے ہی ہے, کیونکہ اس وقت تو پتہ نہیں ہے کہ کانگریس ہی کنٹینیو کرے گی یا وہاں چینج آف گورنمنٹ ہو جائے, بی جے پی پار میں آ جائے. اور کشمیر ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دنوں میں یا مہینوں میں حل ہو جائے, یہ اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک سم ٹائم. اور یقیناً یہ بھی ایک کنسیڈریشن ہو سکتی ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ جہاں بھی ہندوستان اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے, وین دے پٹ دیئر فٹ ڈاؤن, تو یہ امریکنز نے بیک ٹریک کیا ہے. ان کی جتنی بھی اس میں سٹیٹمنٹس وغیرہ آئی ہیں اس پہ کوئی کیٹیگورک سٹینڈ, انہوں نے اپنی انٹینشن ضرور ظاہر کیا ہے کہ جی کشمیر اور باقی معاملات میں ہم انوالو کریں گے, لیکن جب انڈیا نے اس کو کہہ دیا کہ یہ ہمارا ٹو ٹانگ ہی ہے اور دہشت گردی کو کشمیر کے ساتھ لنک نہ کیا جائے, تو اس پہ کوئی یہاں سے رسپانس اس طریقے کی کیٹیگورک نظر نہیں آتی. تو انٹینشن ان کی ضرور ہے, بٹ انڈیا کے ساتھ بھی ان کے اس قسم کے معاہدات ابھی ہو چکے ہیں. انڈیا کو اس قسم کا وہ سٹیٹس دینا چاہ رہے ہیں جس میں پھر بہت زیادہ, جس طرح پاکستان کو پریشرائز یونائٹڈ اسٹیٹس کر لیتا ہے, اس طریقے سے شاید ہندوستان کو پریشرائز کرنا مشکل ہو.
اور یہ جو بمبے دھماکوں میں ساری جو کھیل ہوئی ہے اس میں جو بھی شام ہماری چل رہی تھی ڈپلومیسی یا کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میئر، وہ سٹارٹ پوائنٹ سے بھی اس کو بہت پیچھے لے گئے ہیں. اینڈ دے ڈیفینیٹلی ہیو اے ایکسکیوز کہ جی ابھی تو یہ ماحول ہی وہ نہیں رہا جس میں بات چیت ہو سکے. اس میں مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے نجم الدین شیخ صاحب نے، سابق سیکرٹری خارجہ. ہم تو انتظار کر رہے تھے کہ وہ اسٹوڈیوز میں پہنچیں گے، لیکن لگتا ہے کراچی کی ٹریفک جو ہے وہ آڑے آ گئی ہے. شیخ صاحب السلام علیکم. جی السلام. شیخ صاحب از دیٹ رائٹ؟ میں جو ویژولائز کر رہا ہوں شاید آپ ٹریفک میں پھنس چکے ہیں. ہاں میں ابھی شارع فیصل پہ ہوں، which means I'm still ابھی 15 منٹ آپ کے اسٹوڈیو میں پہنچنے میں کم از کم 15 منٹ اور لگے. چلیں یہ ٹیکنالوجی کا ذرا استعمال کرتے ہیں اور آپ سے بات کر لیتے ہیں فون پہ ہی. مجھے بتائیے گا کہ رچرڈ ہالبروک صاحب پاکستان لینڈ کر چکے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا میسج لے کر آئے ہیں ہمارے لیے، اور کیا ہماری طرف سے ان کے سامنے جو ہے ایک وش لسٹ رکھی جائے گی؟ دیکھیے اس وقت مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی پیغام لے کے آ رہے ہیں. وہ اس وقت آ رہے ہیں لسٹنگ بریف کے ساتھ. وہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے کیا مسائل ہیں، ہماری کیا خیالات ہیں، ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل ڈھونڈا جائے جو کہ افغانستان میں ہے، جو کہ پاکستان کی سرحد کے علاقے میں ہے. تو اس وقت وہ کوئی سولوشنز نہیں لائیں گے، لیکن ہماری تشویش اور ہمارے جو پروپوزلز ہیں کہ اس کا حل کیسے ڈھونڈا جائے وہ سننے آئے ہیں. وہ سننا نہ صرف پاکستان اور افغانستان میں چاہتے لیکن ہندوستان میں بھی چاہتے ہیں، کیونکہ ہندوستان میں جو کچھ بھی کہا جائے، براک اوباما کا اپنا یہ خیال ہے کہ جب تک کہ ہندوستان پاکستان کا رشتہ نہیں سدھرے گا تب تک مشکل ہے کہ پاکستان پوری توجہ دے سکے گا اس دہشت گردی کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے. اچھا شیخ صاحب ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ جو ہمارا اور ان کا پرسپیکٹیو ہے، دونوں کا ذرا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو ہے اور اس میں خاصا گیپ ہے، تو اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ہماری طرف سے کیا تیاری ہوئی ہوگی؟ کیا ہماری طرف سے کیا کیا چیزیں ہیں جو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ان کے سامنے رکھی جانی چاہیے؟ ہمارے پاس ٹریننگ کا فقدان ہے، ہمارے پاس وہ جو نائٹ ویژن گوگلز ہیں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں ہمارے پاس وہ نہیں ہیں. کیا اس طرح کی چیزیں ہمیں ان کے سامنے رکھنی چاہیے؟ مجھے یقین ہے کہ یہ چیزیں ابھی ان کے ساتھ اٹھائی گئی ہیں اور یہ ایک ارجنٹ بیسس پہ ان کو پیغام پہنچایا جائے گا. آپ کو شاید یاد پڑے کہ ہالبروک نے جب یہاں آئے تھے پچھلے سال، افغانستان آئے تھے اور پاکستان بھی اس وقت انہوں نے وزٹ کیا تھا جبکہ وہ صرف چیئرمین تھے ایشیا سوسائٹی کے. تو انہوں نے جو مضمون لکھا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اولاً کہ یہ $150 ملین جو پاکستان کو کہا گیا ہے کہ ہم قبائلی علاقوں کے لیے ترقی کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں، اور وہ کافی نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ دینا پڑے گا. اور انہوں نے اس کے ساتھ ایک سارکاسٹک یہ بھی ریمارک ایڈ کیا تھا کہ وہ 150 کا وعدہ تو کیا ہے لیکن اس میں سے پہنچا کچھ نہیں ہے. دوسری بات جو انہوں نے کی تھی وہ یہ کہ پیراملٹری فورسز جو فرنٹیئر کور اور فرنٹیئر کنسٹیبلری ہے ان کے لیے ٹریننگ اور ان کے لیے اکوپمنٹ بہت اہم ہے اور وہ ہمیں امیڈیٹلی پرووائڈ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں آپ کہیں اس سے پہلے ان کے دماغ میں ہیں لیکن ہماری طرف سے یہ دہرانا ضرور ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. شیخ صاحب آپ سوری جی شیخ صاحب آپ ان دا مین ٹائم ہم ذرا بات کرتے ہیں یہاں پہ. آپ اگر اسٹوڈیوز میں پہنچ سکے تو انشاءاللہ پھر آپ سے ڈیٹیل میں مزید بات ہوتی ہے. جی تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. نجم الدین شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ٹریفک میں چونکہ پھنسے ہوئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ تھوڑا سا ٹائم ان سے اسی طرح بات کر لی جائے. ٹریننگ کی بات ہو رہی تھی چیمن صاحب، اس میں میں نیوز ویک میں 2 آرٹیکلس کو بیسیکلی کوٹ کر رہا ہوں. ایک تو نیوز ویک کا، دوسرا نیو یارک ٹائمز کا بھی میں اس کو بھی کوٹ کروں گا. یہ وہ کہتے ہیں جی کہ the military is not equipped to deal with an insurgency. ہماری جو ملٹری ہے For 60 years, the Pakistani army has prepared to fight the Battle of El Alamein against India on the dusty plains of Punjab. یہ ریڈل صاحب، بروس ریڈل صاحب کو کوٹ کر رہے ہو. It's never really thought about how to deal with enemies within its borders. Pakistan's nuclear arsenal, its long-range missiles, fighter jets and tanks are for the most part useless against internal enemies. اب یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ یوزلیس ہیں انٹرنل اینیمیز کے لیے، تو ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے یہ تو ان کو کرنی چاہیے تھی نا، کیوں نہیں کی ابھی تک؟
لیکن وہ جو بات کر رہے ہیں ٹریننگ کی، وہ بات تو صحیح کر رہے ہیں نا کہ تھوڑی بہت ٹریننگ تو ہمیں کرنی چاہیے، لیکن پاکستان آرمی جو ہے جس ان کی اپنی ٹریننگ نہیں تھی چیمہ صاحب، جو عراق میں خود فیل ہوئے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو نجم الدین شیخ صاحب بات کر رہے تھے، میں ان سے کافی حد تک متفق ہوں کہ یہ جو دورہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ رچرڈ ہالبروک کی کوئی ساؤتھ ایشیا کی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. بیسیکلی آپ جانتے ہیں کہ مطلب باسنیا یا ڈیٹن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، لیکن اس ایریا میں وہ کوئی اتنا نہیں جانتے. تو یہ دورہ جو جیسے نجم الدین شیخ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ کلائمیٹائزیشن اور فیملیرائزیشن ود دی پرابلم، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ویسے اچھی بات ہے جو شیخ صاحب نے بات کہی کہ ہمیں اپنے کنسرن جو ہے نا ان کو کھل کے ان کو دہرانا بھی چاہیے اور ان ڈیٹیل بتانا چاہیے کہ ہمارے یہ کنسرن ہیں. I'm sure کہ افغانستان والے جو ہیں وہ اپنے کنسرن ضرور بتائیں گے اور ان ڈیٹیل بتائیں گے. اگر ہم اس سٹیج پہ ان کو نہیں بتاتے اور ہماری جو پرابلمز ہیں اور لیک آف کوارڈینیشن جو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے، وہ مٹیریل مثلا مانگ رہے تھے، کئی چیزیں مانگ رہے تھے جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا، نائٹ ویژن گوگلز ہیں، دس ون آئٹم، تو وہ ساری جو ہیں دہرانی پڑیں گی، ان کو بتانا پڑے گا کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے اور ہم کس طرح کر سکتے ہیں. گیون دا فیکٹ کہ ہماری جو آرمی ہے وہ اس طرح ٹرین نہیں. I always thought that the army is doing very well, but you still need the tools. Without the tools you can't. اچھا وہ ٹول جب ان سے مانگتے ہیں تو وہ ڈیلے کر دیتے ہیں for one reason or the other. اور ایک اور بات میں یہی ضرور کہنا چاہوں گا کہ چونکہ یہ فیملیرائزیشن ہے، اس میں آپ کو کشمیر کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے. اور ایونچولی یہ ٹھیک ہے کہ اس وقت ان کا الیکشن آنے والا ہے، شاید اپریل ہو یا مئی ہو، انہی 2 منتھ میں ہونا ہے. اگر وہ الیکشن ہے ٹھیک ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کے بات اس طرح نہ کریں، لیکن ہمارا تو یہ کام ہونا چاہیے نا، ہم اس کو ہم اپنی بات تو کریں. بالکل ٹھیک. مگر صاحب ایک جو چیز بڑی امپورٹنٹ ان کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ بڑا ہارڈ نیگوسیشنز کرتے ہیں رچرڈ ہالبروک صاحب، اور دوسری طرف ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ ہارڈ بارگینرز ایز کمپیئر ٹو دی انڈینز جو ہیں وہ اپنی بات کے اوپر اڑ جاتے ہیں اور بڑی زبردست ہارڈ قسم کی نیگوسیشنز اور بارگیننگ کرتے ہیں. ہمیں اب کیا کرنا چاہیے؟ کس طرح بارگین کرنا چاہیے؟ کس طرح نیگوشیٹ کرنا چاہیے ان کے ساتھ؟ کیونکہ امریکنز جو ہیں وہ ان کی اپنی ایک سائیکی ہے. میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ساتھ اگر آپ بڑے ہارڈ نیگوسیشنز کریں نا تو وہ اکثر اوقات آپ کی بات مان لیتے ہیں. دیکھیں ایک تو یہ چیز کہتے ہوئے بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن گراؤنڈ ریئلٹیز یہی ہوتی ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ایک تو بہت بیسک بات ہے یہ کہ آپ خود کتنے اسٹرانگ ہیں، کتنے اپنی اسٹرانگ فوٹنگ پہ کھڑے ہیں کہ آپ بارگین کر سکیں. ایک چیز جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اور جو ہم ایمفیسائز کریں، دیکھیں پچھلے 3-4 مہینے میں افغان گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی طرف بہت ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. پچھلے چند ماہ میں اگر ہم دیکھیں جس طرح پہلے ہوا کرتا کیا وجہ ہے کہ بہت ڈائریکٹ، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ان پاکستان، دیٹ از دی ریزن. یہ ایک بھی اور وہ پازیٹیو سگنلز آئے ہیں اس میں، اگر آپ بالکل شروع سے دیکھیں اس میں پازیٹیو سگنلز آئے ہیں. اس لحاظ سے تو ایک فرنٹ تو آپ نے اس لحاظ سے کم جو ایک ہاسٹائل ایٹماسفیئر تھا اس کو بیسک آپ کا اس وقت جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ڈرونز اٹیک جو ہے وہ اس سے جو کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے، اس سے جو سویلینز مارے جاتے ہیں، اور پاکستان بارہا یہ کہتا رہا ہے کہ آپ اس کی یہ اسٹریٹجی تبدیل کریں. اس سے مزید جو چیز آپ کا بیسک فوکل پوائنٹ ہے کہ جی ایکسٹریمسٹ یا ایکسٹریمزم ختم ہو، وہ اچیو نہیں ہو رہا. ایک آپریشن کرتے ہیں، ایک جگہ آپ اپنی سکسیس دکھاتے ہیں، پھر ڈرونز اٹیک ہوتا ہے، اور اس میں یہ بھی پاکستان کہہ سکتا ہے کہ کیونکہ پارلیمنٹری گورنمنٹ ہے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہے، اس لیے پارلیمنٹ کی ریزولوشنز بہت اسٹرانگ ریزولوشن موجود ہے. ہمیں انڈر پریشر ہے ہم فرام دی پارلیمنٹ، ہمیں یہ اکیوز کیا جا رہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی قرارداد پہ عمل نہیں کر رہے. تو یہ آپ ایک اچھا کیس پریزنٹ کر سکتے ہیں ان کے سامنے تاکہ وہ ہماری سینسٹیوٹیز جو ہیں وہ سمجھ سکیں. اچھا جن صاحب اس میں ایک چیز اسی آرٹیکل میں وہ سجیسٹ کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 3 چیزیں ہیں جو آپ کو کرنی چاہیے، امریکنز کو وہ کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹرسٹ دا ڈیموکریٹس، یعنی ہماری جو ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، لیڈرشپ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر آپ کو ٹرسٹ کرنا چاہیے. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرسٹ دا سولجرس، جو ہماری آرمی لیڈرشپ ہے، ملٹری کی لیڈرشپ ہے، اس کو بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا آپ ٹرسٹ کریں. تیسرا وہ جو فیکٹر بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انڈیا ہے، ہوپ انڈیا ہیلپس، کہ انڈیا جو ہے وہ اس سچویشن میں ہیلپ اگر کرتا ہے تو وہ آپ کے لیے بڑا ضروری ہے. ایک چیز اس نے بڑا کہی ہے نیوکس کے حوالے سے، وہ کہتا ہے کہ ڈسٹربنگلی the one area in which the US has absolutely no influence
is the security of Pakistan's nukes. The military won't let the US anywhere near the arsenal. So the only way to avoid the nightmare of nuclear weapons in the hands of extremists is to trust in the Pakistani military's safeguards and pray that Zardari and Kayani get serious about eliminating the extremists. Do you agree with it? دیکھیں یہ جس نے بھی آرٹیکل لکھا ہے یہ 6,000-8,000 میل دور بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. ہی ہیز نو آئیڈیا کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. ہماری آرمی نے انسرجنسی تو میں نے ایز اے میجر بلوچستان میں لڑی ہے 73 میں, اور بار بار ہماری آرمی انسرجنسی میں انوالو رہی ہے. اور یہ کہنا کہ جی پاکستان آرمی کی ٹریننگ نہیں ہے, یہ تو بالکل ہی اس سے زیادہ بیوقوفانہ خیال نہیں ہو سکتا. جب یہ آئے تھے شروع میں ہم نے 3 چیزیں ان سے مانگی تھی یہ ٹرائبل ایریا کے حوالے سے, کہ ایک تو ہماری موبیلٹی بڑھائیں تاکہ پہاڑی علاقہ ہے تو ٹرپس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں ہمیں آسانی ہو. دوسرا ہم نے کہا کہ جی ہمیں لیٹسٹ ایکوپمنٹ چاہیے فار انٹیلیجنس گیدرنگ, ٹیکنیکل انٹیلیجنس کا. اور تیسرا یہی جو ڈرونز کی ان کی ٹیکنالوجی ہے, RPVs جو آرمڈ ہیں, تو آپ جب کوئی انٹیلیجنس آپ ایکوائر کر لیتے ہیں تو یو شوڈ بی ایبل ٹو انگیج دا ٹارگٹ. ان تینوں میں سے انہوں نے ایک چیز ہمیں دی, ہیلی کاپٹرز دے دیے, اور یہ جو ٹیکنیکل انٹیلیجنس بھی اپنے پاس رکھی اور یہ ڈرونز والی ٹیکنالوجی یہ بھی اپنے پاس رکھی because they thought کہ this may be used ultimately against India. تو وہ ہم پہ اعتبار نہیں کیا گیا جو انہوں نے بات کی ہے. Don't trust you as yet. Yes, they don't trust you. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی جو بھی ہم سامان مانگ رہے ہیں ultimately it would be used against on our eastern borders for our war with India whenever it occurs. یہ جو گاگلز ہیں گوگلز بھی دے کے واپس لے لیتے ہیں. گاگلز از نو بگ ڈیل, دے آر اویلیبل اینی ویئر. اس کے لیے آپ کو کوئی امریکہ کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ ان سے گاگلز مانگیں یا یہ بلٹ پروف جیکٹس مانگیں اور اس قسم کی چیزیں مانگیں. جو چیزیں ہم مانگتے ہیں انسرجنسی میں جو چیز سمجھنے والی وہ یہ ہے. دیکھیں پاکستان کا اتنا نقصان ہو گیا ہے ان ٹرمز آف کیجلٹیز, ہماری پہلی لڑائیوں سے یہ زیادہ ہو گئی ہیں, اور 5 لاکھ کے قریب ہمارے لوگ ڈسپلیس ہو گئے ہیں. انسرجنسی میں فوج کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے دیکھے کہ یہ شرارتی کون ہے اور معصوم کون ہے. یہ بارڈر پہ لڑائی لڑنا ہمارے لیے بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ دائیں بھی آپ کا ساتھی ہے, بائیں بھی ساتھی ہے, پیچھے پوری قوم ہے, سامنے صرف آپ دشمن سے لڑ رہے ہیں. یہاں آپ نے پہلے دیکھنا ہے کہ یہ شرارتی لوگ کون ہے, یہ کس کو ہم نے پکڑنا ہے, who is the terrorist. اس میں اگر آپ نے جلدی کر دی تو بہت معصوم لوگ اور بہت کولیٹرل ڈیمیج ہو جائے گا. تو یو نیڈ ایکوریٹ انفارمیشن. جب یہ جمہوری حکومت آئی تھی تو ہمیں بہت امید لگ گئی تھی کہ ابھی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, کیونکہ ہماری اسمبلیوں میں MPAs ہیں, MNAs ہیں, سینیٹرز ہیں, اور الیکشن میں آپ کو پتا ہے کہ جی ہر گاؤں اور محلے تک ان کی ایک ہائرارکی بنتی ہے, پولنگ ایجنٹس بنتے ہیں. تو یہ اگر ہماری اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں تو ہر لیول پہ ان کی لنکیج ہے ود دا لوکل انفلوئنشلز. یہ لوگ اگر اس کام میں شامل ہوں اور ان لوگوں کو سمجھائیں, بھی یہ نہیں کہ ان کے لشکر بنا کے ہم ان کو لڑا دیں, یہ لوگ ان سے انگیج ہوں, ان کو سمجھائیں اور فوج کو انٹیلیجنس مہیا کریں, تو پھر ہی یہ کام ہوئے گا. یہ جو 3 Ds کی بات ہو رہی ہے نہیں, لیکن اس میں جنرل صاحب ایک چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ نے پھر کہا کہ ہماری جو آرمی ہے وہ پراپرلی ٹرینڈ ہے. وہاں پہ کانسیپٹ یہ ہے جو آپ نے کہا کہ 8-10 ہزار میل دور بیٹھ کے جو پالیسیز بن رہی ہیں ان کا پرسیپشن یہ ہے کہ اٹس ناٹ پراپرلی ٹرینڈ. اب یہ دیکھیں نا, یہ بالکل وائٹ اینڈ بلیک کا ایک سلسلہ ہے. اب یہ جو ایک پرسیپشنز ہیں اس طرح کے جس میں بود المشرکین ہے, جن میں کوئی قربت نظر نہیں آتی ہے, ان کو کیسے بریج کیا جائے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ پراپرلی ٹرینڈ نہیں ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم پراپرلی اکوپڈ شاید نہیں ہیں لیکن ٹرینڈ ہیں. ہم اکوپڈ بھی ہیں. اگر آپ دیکھیں اپنا ریئیکشن ٹائم بڑھانا چاہتے ہیں تو یو نیڈ ٹو ہیو پراپر ٹیکنالوجی. تو جیسے میں نے کہا کہ موبیلٹی تو ہماری بڑھا دی, لیکن باقی 2 چیزیں ویپن سسٹم اور انٹیلیجنس نہیں مہیا کی. اس انسرجنسی کے لیے لوکل انٹیلیجنس از اے پری ریکوزٹ. وہ اگر نہیں ہوگی, اور پاکستان جو کرنا چاہ رہا ہے کہ جی خالی یوز آف فورس نہ کیا جائے, ان کو پولیٹیکلی بھی ہم نے انگیج کرنا ہے, اور جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے یا کوئی ڈیولپمنٹ ہے تو یہ تینوں چیزیں سائملٹینیسلی موجود ہونی چاہیے. 2 دفعہ فوج نے ٹرائبل ایریاز میں امن قائم کیا ہے. سرجیکل آپریشن ہوتا ہے, 4 مہینے امن رہا.
ابھی جو پولیٹیکل ایلیمنٹ نے آنا تھا اور وہ نہیں آیا. ابھی بھی فوج آپ دیکھیں گے اگلے 2-3 ہفتوں میں دوبارہ کنٹرول حاصل کر لے گی. بٹ اف دوز ٹو تھنگز آر مسنگ. ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. چیمن صاحب اس میں مسئلہ یہی ہو رہا ہے کہ فوج اپنا کام کرتی ہے, ادھر سے جو بھی گینز لینے ہوتے ہیں وہ لیتی ہے. اب اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کو ان دا لانگر ٹرم آگے بڑھانے کے لیے there is no political civil administration نہیں ہے, پولیس نہیں ہے, ایف سی نہیں ہے. وہ یہی ہے کہ اب اس کو کیسے اسٹرینگتھن کیا جائے تاکہ وہ لانگر لاسٹنگ ثابت ہو سکے. اچھا, سب سے پہلی بات تو میں جنرل صاحب سے متفق ہوں کہ یہ جو انسرجنسی ہوتی ہے نا, اس میں بڑی پرابلم جو ہماری فوج کے لیے یہی ہے کہ آپ جہاں لڑ رہے ہیں, آپ کی کوشش, فوج کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ منیمم کولیٹرل ڈیمیج ہو. ہم وہ نہیں چاہتے کہ جو ڈرون اٹیک کے فگرز آ رہے ہیں کہ ٹوٹل اگر 80 ملیٹنٹ مارے گئے ہیں تو 800 سویلین بھی, جن کو وہ کولیٹرل ڈیمیج کہتے ہیں. اچھا, وہ سویلین فوج کی, اس فوج کی, ان کے لیے شاید وہ اتنا نہیں امپورٹنٹ. ہمارے لیے ایک بھی ڈیتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گی. ہماری فوج نے یہ دیکھنا ہے, ہماری فوج کو چاہیے انٹیلیجنس. یہ جنرل صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری اکوپمنٹ جو ہے نا, یہ انٹیلیجنس وغیرہ سب ان کو ملیں گی تو تب یہ زیادہ افیکٹو ہو سکیں گے. لیکن کیوں نہیں وہ دیتے؟ مجھے چیمن صاحب یہ بتائیں کہ جب ایک آپ الائنس میں ہوتے ہیں تو دین یو ہیو ٹو ٹرسٹ ایچ ادر. دیکھیں, وہ جو پرسیپشن ہے اس میں کئی اور بھی ایلیمنٹ ہیں جو کہ آپ کی پرسیپشن کو ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں مس پرسیپشن میں, اور وہ دوسری اینگل سے لیتے ہیں. جب یہ آئے ہیں نا, فیملیرائزیشن اور کلیمٹائزیشن جو ہوتا ہے, اس میں ہماری یہ ساری باتیں جو ہے نا کھل کے ان کو بتا دینی چاہیے, اور کوشش یہی کرنی چاہیے کہ یہ جو گیپ ہے نا پرسیپشنز میں, یہ نیرو ڈاؤن ہو ٹو دا میکسیمم. ایک اور جو پرسیپشن میں گیپ ہے وہ یہ ہے کہ جو نیوکس والی بات میں نے ابھی آپ کو کوٹ کی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ نیوکس پتہ نہیں کہ ابھی جیسے ہی کچھ ہوگا تو نیوکس ان کے ہاتھ سے. میرا اپنا جو خیال ہے کہ وہ صرف اٹس اے فارم آف اے پریشر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمارے نیوکس جو ہیں ان سے بہت زیادہ سیف ہیں. انفیکٹ میں تو یہاں تک کہتا رہا ہوں کہ ہندوستان کے نیوکس جو ہیں نا وہ اتنے سیف نہیں ہوں گے جتنے کہ ہمارے سیف ہیں. ان کا اپنا امریکہ کا اپنا ایک جہاز نیوکس لے کے ایک کوسٹ سے دوسرے کوسٹ پہ اڑ کے چلا گیا, پچھلے سال کی بات. وہ ٹھیک ہے, میں صرف اس اینگل پہ دیکھنا ہوں کہ ان کو شاید آئیڈیا ہی نہیں. وہ اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں, they want their own inroads into it, کہ جو کوئی بھی ملک نہیں دے گا. مطلب ہے کہ, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو نیوکس ہیں بہت سیف اساؤٹ ہے ہمارا. میں جن صاحب آپ کی اجازت سے, میں جن صاحب ذرا نیوکس کے حوالے سے, چونکہ آپ فوج کے ساتھ دیکھیں, یہ 4 قسم کے ان کو شک ہیں نیوکس کے حوالے سے. ایک تو یہ ہے کہ کسی وقت کوئی آدمی آئے گا اور کسی ریک پہ یہ پڑا ہوا ہے ویپن اٹھا کے بھاگ جائے گا. دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایکسکیوز می کہ فائریبل کنڈیشن میں یہ ویپن کسی جگہ ہوتا ہی نہیں ہے, اور پھر اس کے اندر ان بلٹ اس قسم کے سیفٹی میکنزمز ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی. دوسرا ان کو یہ ہے کہ یہ اوور ویلم کر لیں گے آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز کو. آپ دیکھیں پاکستان میں جتنے سیوسائڈ اٹیکس ہوئے ہیں, کسی سیکیورٹی انسٹالیشن کے آؤٹر گیٹ سے اندر نہیں جا سکے, آؤٹر گیٹ پہ ہوئے ہیں. سو اس میں آپ کو کوئی آپریشنل فنیس نظر نہیں آتی. تیسرا ان کو شک یہ ہے کہ یہ جس طرح سے یہ بڑھ رہے ہیں ٹیررزم, چلتے چلتے ابھی یہ بنو ڈی آئی خان, ڈی جی خان تک پہنچ گئی ہے, تو اگر یہ سارا سلسلہ چلتا جائے تو یہ کسی وقت ہو سکتا ہے ہماری فوج کو, ہمارے سیکیورٹی ایلیمنٹس کو اوور ویلم کر لیں. اس میں وہ جانتے نہیں ہیں کہ 1 ملین کی فوج ہے, اور سوات میں اس وقت ہماری 15,000 سے زیادہ آرمی موجود نہیں ہے. تو 1 ملین کی ہماری فوج ہے, اور تقریباً 1 ہی ملین کی ایف سی اور ہمارے یہ رینجرز اور پیراملٹری فورسز اور پولیس ہے. تو اتنی بڑی 2 ملین کی سیکیورٹی فورسز کو اوور ویلم کر لیں یہ مٹھی بھر ٹیررسٹ. چوتھا جو فیئر ہے وہ زیادہ پوٹنٹ ہے. وہ فیئر ان کا یہ ہے کہ اگر یہ پولیٹیکلی انوالو ہو جاتے ہیں, اور پاکستان میں پولیٹیکلی جس طرح MMA کی گورنمنٹ فرنٹیئر میں بن گئی تھی, اگر اس قسم کا فارمیٹ آ جائے, پیپل آن دا ریباؤنڈ ووٹ فار دوز ریلیجیس ایلیمنٹس, اور یہ پاکستان کو کر لیں تو پولیٹیکلی دے وڈ ٹیک اوور اینڈ دے ول بیکم کسٹوڈینز. دس از دا موسٹ پوٹنٹ. آپ سمجھتے ہیں کہ چاروں جو ہیں وہ پریزنٹلی نن آف دیم از ویل فاؤنڈیڈ. اٹس ایبسولوٹلی ایسے مدد صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوال؟ میں میرا خیال ہے اس چیز سے ایگری نہیں کرتا. میرا خیال ہے یہ انسرجنسی بلوچستان کی 73 کی انسرجنسی سے بہت مختلف ہے. یہ ہے ذہنوں کی لڑائی, یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے, آپ اس کو مانیں نہ مانیں. دوسری بات, ان کا فیئر یہ نہیں ہے کہ طالبان قبضہ کر لیں گے,
ان کا فیئر یہ کہ آپ کے اندر کوئی فورسز کے اندر کوئی ایسا ایلیمنٹ اوورٹیک نہ کر لے فوج کے اندر جو ان کے فیئر وہ رائٹ اور رانگ وہ میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک بہت زیادہ جو آپ کی طرف سے بھی کمپلینٹ ہے کہ شاید آپ کی ایجنسیز کو ٹرسٹ نہیں کر رہے، وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. تو ان کا جو خوف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ طالبان کہیں آ کے کہوٹا پہ قبضہ کر لیں گے یا اس طرح کے قبضہ کر لیں گے، وہ اندر کی جو لڑائی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذہنوں کی لڑائی ہے. دوسری بات جو پاکستان کے ٹرائبل ایریاز میں اس وقت وہ ہو رہی ہے، وہاں ہم ایک طالبان فیکٹر کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ایک دوسرا فیکٹر جو وہاں ڈیولپ ہو رہا ہے وہ یہ کہ وہاں کا قبائلی سسٹم کولیپس ہو گیا ہے. وہاں جو قبائلی سردار تھا اس کی جو رٹ تھی وہ ختم ہو گئی، وہ بالکل ختم ہو گئی. پولیٹیکل ایجنٹ کا بھی جو وہ وہاں ایک جو مدرسے کا اسٹوڈنٹ ہے، ایک مسجد کا پریئر لیڈر ہے، وہ اب اتنا ڈومیننٹ فگر ہے وہاں کہ اس کا جو قبائلی سردار کا خوف تھا وہ ان کے اس سے ختم ہو چکا ہے وہ اس سے. اور یہ جو ساری چیزیں تھیں، یہ جو سسٹم جو کیونکہ اب میڈیا آزاد ہے، میڈیا بہت سی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، ورنہ یہ ساری جو پابندیاں تھیں چاہے وہ اسکولوں کی تھیں یا ووٹرز کی تھی، یہ کوئی صرف طالبان فیکٹر آنے سے نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے بھی رہی ہیں. اور اس سے پہلے بھی پاکستان میں کبھی بھی قبائلی علاقوں میں عورت کو ووٹ کا حق نہیں دیا گیا. تو یہ جو چیزیں یہ اس لیے یہ اٹس دا موسٹ ڈیفیکلٹ وار کہ آپ کے ذہنوں کی لڑائی. آپ صرف اس کو جو ہے صرف اسلحہ کے زور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لڑ سکتے ہیں نہ جی سکتے ہیں، ایسا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چلتے ہیں کراچی اور نجم الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. شیخ صاحب ویلکم ابورڈ. اور اسی آرٹیکل کا جو نیوز ویک کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں چیلنج کے حوالے سے ذکر کیا ہے اس آرٹیکل میں. انہوں نے کہا جی کہ دا چیلنج فار ہال بروک، یہ کرسٹین فیئر کو وہ کوٹ کر رہے ہیں جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ رینڈ کارپوریشن کی ایک بڑی زبردست اینالسٹ ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ دا چیلنج فار ہال بروک از ٹو thread two needles at the same time. He has to get the Pakistani army to step up the fight against extremists, even as he is telling the generals, sorry guys, we are making the civilians your bosses. یہ ان کو ڈرانے کی ایک ذرا کوشش ہے. In the past, the military has actively undermined every effort to put it under civilian control. Expect more of the same. اب یہ جو اس طرح کا ایک پروپیگینڈا ہو رہا ہے ہماری فوج کے خلاف، شیخ صاحب آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ خدشات بہت زمانے سے، اور یہ اس کو آپ ایک پہلو دیکھیے کہ یہ ایک جرنلسٹک لیول ہے، ایک اینالسٹ کی لیول ہے. اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور گورنمنٹ میں کیا اس قسم کے خیالات ہیں، اور اگر اس قسم کے خیالات ہیں تو ان کو دور کرنے کا کیا طریقہ ڈھونڈنا پڑے گا، کیونکہ اگر اس قسم کے خدشات ہیں تو ان کو دور کرنا ضروری ہے. یہ کہنا کہ یہ پروپیگنڈا ہو رہی ہے اس سے تو کوئی مطلب صرف نہیں ہوتا. اگر اس قسم کے خیالات ہیں تو ہمیں ایک یونٹی آف پرپس دکھانا ضروری ہے، اور وہ دکھائی جائے گی دونوں جگہ. ایک اسلام آباد میں دکھائی جائے گی اور ایک قبائلی علاقوں میں اور سوات میں دکھائی جائے گی کہ سیاستدان اور فوج شانہ بہ شانہ ساتھ کام کر رہے ہیں، اور فوج وہی چیزیں کر رہی ہے جو کہ ان کو پولیٹیکل گورنمنٹ ان سے کہتی ہے کہ کرنا ہے. تو یہ پریکٹیکل ڈیمنسٹریشن کی ضرورت ہے. اس کو اس طرح کہنا کہ صاحب یہ پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیوں ہو رہا ہے، اس سے کوئی مطلب صرف نہیں ہوتا. اور مجھے یقین ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے. یہ جو باتیں میں بہت دیر سے پہنچا ہوں تو میں نے پہلے آپ کی کانورسیشن نہیں سنی، لیکن مظہر عباس صاحب نے جو بات کی کہ قبائلی علاقوں میں جو کولیپس ہوا ہے ٹریڈیشنل سسٹم کا، جو ٹرائبل ملک کا یا جو سفید داڑھی والے ہیں ان سب کے اب وہ کنٹرول نہیں رہا جو کہ رہتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کے پیچھے کون ہیں. جو یہ ملا ہے اور جو مسجد میں وہ اس قسم کی اب اقتدار ایکسرسائز کر رہا ہے، وہ کہاں سے آیا اور اس کی ریسورسز کہاں سے آئے. یہ چیز ہمیں دیکھنا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ یونٹی آف پرپس ہر پاور سینٹر، اور ہمارے ہاں پاور سینٹرز ہیں، ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے کہ اعتراف کرنا چاہیے کہ ہمارے ہاں پاور سینٹرز ہیں. ان سب کو ساتھ مل کے کام کرنا پڑے گا ان چیزوں کو ڈسکور کرنے کے لیے، اور آہستہ آہستہ ٹرائبل علاقوں میں
پہلے یہ ٹرائبل ملکس کی جو سسٹم ہے اور جس کو ہم سب آؤٹ موڈڈ کہتے ہیں کہ صاحب ڈیموکریسی کے خلاف ہے، اس میں بھی وہی چیزیں ہوتی تھیں کہ لڑکیوں کو عورتوں کو ووٹ دینے کی اجازت نہیں تھی وغیرہ وغیرہ. ان کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کو چینج کریں اس سے پہلے اس کو ری انٹروڈیوس کرنا ضروری ہے کہ ایک استحکام وہاں آئے اور پھر آہستہ اصلاح ہو، ریفارمز ہوں جس سے یہ چینجز ہوں، اور فرنٹیئر کرائم ریگولیشنز بھی اسی طرح آہستہ موڈیفائی کر کے اور پھر ریموو کیا جائے. بہت شکریہ شیخ صاحب. اسی حوالے سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ایک آرٹیکل ناظرین آج کے جو نیو یارک ٹائمز میں آیا ہے نیوز انالیسس کے طور پر جین پرلیز کا، جو کہ اسلام آباد میں ہے، وہ لکھتی ہیں کہ "A visit to a US ally" یعنی پاکستان "but an increasingly weary one". اس میں جنرل صاحب آپ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے جو ایک چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو کرائسس آف ٹرسٹ جو کہ وہ ایکنالج بھی کرتے ہیں، دوسرا کرائسس آف پرسیپشن بھی ہے. اچھا، ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو اس میں جین پرلیز لکھ رہی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ مسٹر ہالبروک ول فیس اے سرج آف اینٹی امریکن سینٹیمنٹ آن کلیئر ڈسپلے بائی پرائیویٹ سٹیزنس، پبلک آفیشلز اینڈ انکریزنگلی پوٹنٹ ٹیلیویژن ٹاک شوز، جس طرح مظہر عباس صاحب کا ہے، اس طرح کے جو شوز ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ اینٹی امریکنزم کا ان کو پتہ بھی ہے کہ ان وجوہات کی وجہ سے اینٹی امریکنزم بڑا اٹس آن دا رائز، تو پھر اس کو ریموو کرنے کے جو اریٹنٹس ہیں ان کو کیوں نہیں ختم کرتے؟ دیکھیں، ہم بھی ان کو بار بار کہتے رہے کہ آپ کے کئی ایکشنز جو ہیں وہ آپ کے خلاف پاکستان میں نفرت پھیل رہی ہے، اور یہ ڈرونز اس کی سب سے بڑی مثال ہے. ان سے پورے پاکستان میں امریکہ کے خلاف جو نفرت ہے، یہ ڈرونز کی کنٹریبیوشن اس میں بہت زیادہ ہے. اور باؤچر نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ پاکستان کے لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں یا نفرت کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے ان سے کام لینا ہے اور یہ ہم ان کو موٹیویٹ کر لیں گے اور اپنا ہم کام ان سے نکال لیں گے. ہمیں لوگوں کی جو ہے اوپینین کی کوئی فکر نہیں. دوسری سائڈ پہ اسی بریتھ میں وہ بات کرتے ہیں جمہوریت کی اور یہ اور وہ. تو ان کی آپس میں کانٹرڈکشنز ہیں. فیکٹ ہے کہ جی انسرجنسی بھی اگر آپ لڑنا چاہتے ہیں تو فوج اور یہ جمہوری لوگ جو ہے یہ ملیں گے تو پاکستان میں یہ انسرجنسی ختم ہوگی، ورنہ نہیں ہو سکتی. فوج تو بار بار کہہ رہی ہے کہ عوام کی مدد کے بغیر، جمہوری لوگوں کی مدد کے بغیر، سیاسی لوگوں کی مدد کے بغیر، سیاسی عمل کے بغیر ہم یہ سوات میں اور ٹرائبل ایریا میں جنگ یہ جیت ہی نہیں سکتے. ہم انوائرمنٹ کریٹ کرتے ہیں. ابھی جس طرح منگورا میں اس وقت اگر انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے تو کیوں سول ایڈمنسٹریشن وہاں نہیں پہنچ رہی؟ کیوں پولیس اور ایف سی وہاں نہیں پہنچ رہی؟ کیوں لوگوں کو کمپنسیشن نہیں شروع ہو رہی؟ لوگ جو وہاں سے نکل کے آ رہے ہیں فرنٹیئر کی گورنمنٹ کیوں ان کو بہت زیادہ دور جانے دے رہی ہے؟ وائی آر ناٹ دوز پیپل بینگ کمپنسیٹڈ اینڈ براٹ بیک؟ تو یہ تو دونوں کو مل کے چلنا ہے. یہاں یہ امپریشن دیا جا رہا ہے جس طرح فوج اور سول گورنمنٹ میں بہت بڑا مسٹرسٹ ہے. فوج یا جنرلز جو ہیں یہ پسند نہیں کرتے کہ یہ جمہوری حکومت ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں. ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم آرمی اور آرمڈ فورسز آر ٹوٹلی بیہائنڈ دا ڈیموکریٹک گورنمنٹ اور ایک ہارمونیس ریلیشن اینڈ دے وانٹ ٹو ورک ہینڈ اینڈ گلو. اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے اور اس میں ہمارا فائدہ ہے. یہ فوج کے لیے انسرجنسی سب سے ناپسندیدہ ڈیوٹی ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں ایز پروفیشنلز ہم سمجھتے ہیں کہ سوائے جمہوری سیاسی عمل کے اگر ایبسنٹ وہاں ہوا تو سوات فاٹا میں کبھی امن نہیں ہو سکتا. یہ دونوں اکٹھے چلیں، یہ ہماری ضرورت. ٹھیک ہے. اچھا چیمہ صاحب، ایک جو اینٹی امریکنزم کی بات آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اینٹی امریکنزم ہے، لیکن سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ واقعتاً کیا وہ کنسرنڈ ہیں کہ اینٹی امریکنزم ہے، یا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اینٹی امریکنزم ہوتا رہے، ہم تو اپنا کام کرتے رہیں گے، اپنی پالیسیز آگے فالو کرتے رہیں گے. نے ابھی باؤچر کی طرف ریفرنس جو دیا تھا وہ تو یہی بتاتا ہے نا کہ اتنا لمبا چوڑا کنسرن نہیں ہے، لیکن یہ اینٹی امریکنزم ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں. اور یہ جو ڈرون اٹیکس ہیں، جیسے میں نے کہا نا کہ 80 آپ نے ملیٹنٹ بندے مارے ہیں تو 800 وہ دوسرے سویلین انوسنٹ بھی تو مارے گئے ہیں نا، تو اس سے اور بڑھتا ہے، اس سے اور بڑھتا ہے. اچھا، پچھلا الیکشن ہمارا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ پہ اس کا بہت بڑا رول ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے. تو دیٹ از اے فیکٹر وچ از ویری ریلیونٹ. ٹھیک. اچھا اس میں ایک اور چیز ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آج ڈیفنس کمیٹی آف کیبنٹ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں ممبئی کے حوالے سے جو ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ آئی تھی اس میں بتایا گیا ہے کہ جو ٹھوس شواہد ہیں اس میں نہیں ملے ہیں, اور لیکن البتہ یہ کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر ملوث جو پاکستانی افراد اس میں اگر ہوں گے تو ان کو پاکستانی لاء کے مطابق ٹریٹ کیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ FIA کی انکوائری جو ہے شفاف اور پیشہ ورانہ طریقوں سے اس کو مکمل کیا گیا ہے, اور اٹھائے گئے جو سوالات تھے وہ بھارتی حکام کی طرف سے ان کے جوابات ابھی تک نہیں ملے ہیں. اچھا صاحب اس سچویشن میں کہ جب ایک رپورٹ آ گئی ہے اب ہم اس کو کیسے پرسو کریں گے؟ انڈیا کو ہم وہ رپورٹ دکھائیں گے, باقی انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی دکھائیں گے, ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ؟ نہیں, پہلے تو سب تو یہی بات ہے نا کہ آپ نے کمیٹی کو دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا عمل ہے کیونکہ کمیٹی میں ساری مختلف جماعتیں جو ہیں ان کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. تو آپ نے DCC اگر بنائی ہوئی ہے تو DCC نے اس کو سارا اچھی طرح دیکھا ہے. اچھا اس میں جو میں نے یہ ٹیلی ویژن پہ رپورٹ جو سنی ہے وہ تو یہی کہہ رہی تھی کہ اس میں کئی سوالات اٹھائے گئے ہیں, کئی مطلب کوئی جو ہوتا ہے نا سالڈ پروف ان کو نظر نہیں آ رہا. اچھا تو ظاہر ہے مطلب گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے تھرو ڈپلومیٹک چینلز آف کورس کہ وہ مانگیں گے کہ وہ ساری ڈیٹیلز دیں اور اس کے بعد جو بھی آپ ایکشن لیں گے. ہاں یہ بات بالکل صحیح ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا بھی یہ اسی طرح چاہیے کہ اگر کوئی مطلب آپ کے پاس ایک ٹھوس ثبوت ملتا ہے اور کوئی انسان مطلب پاکستانی جو انوالوڈ ہے اس کو آپ صرف اپنے قانون کے مطابق ہی ٹرائی کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کسی اور کے قانون کے مطابق یا کسی اور جگہ بھیج دیں, اس کو بالکل ٹرائی کریں. لیکن آپ جب ٹرائی کرتے ہیں نا تو آپ کے پاس اگر سالڈ پروف نہیں ہوتے نا تو یہ جو کورٹ میں جب جائیں گے تو جج ان کو بری کر دے گا, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ مطلب میں ایگزامپل دے سکتا ہوں, ممبئی کے حملے میں جو پہلے ٹرین پہ ہوئے تھے انہوں نے 6-7 بندے گرفتار بھی کر رہے تھے, کمشنر صاحب نے بیان بھی دے دیا تھا. جب وہ کورٹ میں لائے گئے تو انہوں نے کہا انہوں نے زبردستی ہم سے یہ بیان لیے ہیں, انہوں نے چھوڑ دیا, کورٹ نے چھوڑ دیا. تو ظاہر ہے اگر آپ کورٹ میں جائیں گے تو آپ کے پاس کوئی سالڈ پروف ہونا چاہیے جس پہ آپ کیس اس کے خلاف بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے مولوی صاحب, سالڈ پروف کی بات یہ سب بھی کر رہے ہیں اور آج کیبنٹ میں بھی جو ہوئی ہے بات اس میں یہی ہے کہ ہمیں سالڈ پروف ادھر سے نہیں ملے ہیں. ایک طرف تو سالڈ پروف کی ہم بات کریں, دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا نے سری لنکا میں بھی آپ کو پتہ ہے جو پراکسی وار ان کی چلی تو اس میں بھی بڑا زبردست نقصان انڈیا کی طرف سے ان کو ہوا ہے, اور انڈین جو ایک مائنڈ سیٹ ہے اس کو دھچکا پہنچا ہے وہاں پہ. اسی طرح ان کو اگر ممبئی کے اٹیکس میں بھی اگر ایک اسکیپ گوٹ نہ ملا تو وہ کیا کریں گے, کیونکہ ادھر سے الیکشنز بھی ان کے آ رہے ہیں, ادھر سے ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ انڈر ٹوٹل پریشر ہے عوام کے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا ابھی تک. تو اس میں وہ کیا سچویشن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں, پہلے تو ایک بالکل مختصراً بتا دوں کہ پاکستان میں اینٹی امریکن جو سینٹیمنٹس ہے اس کی بنیادی وجہ ڈرونز اٹیک تو صرف ایڈ ہے, اس کی بنیادی وجہ امریکہ کا مسلسل نان الیکٹڈ گورنمنٹس کو سپورٹ کرنا رہا ہے, ان ڈیموکریٹک گورنمنٹس کو سپورٹ کرنا رہا ہے, چاہے جنرل ضیاء الحق کا پیریڈ ہو, جنرل مشرف کا, اور وہ کیونکہ پاپولر مینڈیٹ جو ہے کچھ اور ہوتا ہے تو اس لیے اس میں اضافہ ہوتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے پاکستان کو پتہ ہے کہ انڈیا جو بھی وہ رپورٹ سبمٹ کریں گے انڈیا اس کو ایز اٹ از نہیں لے گا اس پہ, اور ان کی ڈومیسٹک پولیٹیکل پاکستان کی اس وقت سب سے زیادہ کنسرن یہ کہ باقی دنیا جو ہے ان کی اس رپورٹ کو ایکسیپٹ کرے اور اس رپورٹ کو مانے. اور دوسری بات لگتا یہ ہے کہ جو انہوں نے کچھ لوگوں کی اس میں نشاندہی کی ہے کہ جن لوگوں کو جو انڈیویجولز انوالوڈ تھے ان پہ جو ٹرائل ہوگا بیسکلی وہ ایز اے فیسیلیٹیٹرز ہوگا, اور وہی چارج میرا خیال ہے اسی چارج میں ان کو وہ کریں گے کہ انہوں نے کس طریقے سے جو فیسیلیٹیٹر کا رول پلے کیا. اب اس کو وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں, لیکن انڈین پرسپیکٹو سے انڈیا کبھی بھی آپ بہترین رپورٹ بھی بنا کے دے دیں تو اس پولیٹیکل سچویشن میں, ہندوستان کی پولیٹیکل سچویشن میں یہ ہندوستان کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ اس کو تسلیم کر لیں. وہ ضرور اس میں اف اور بٹس ڈالیں گے اور بہت سے اپنے کاؤنٹر وہ, لیکن پاکستان کا بیسک مقصد یہ ہے کہ باقی دنیا, کیونکہ انڈیا میں جو ٹرائل ہونے والا ہے اجمل قصاب کا, اس میں جو خبریں آئی ہیں اس میں یہ کہ انہوں نے جو وہاں FBI کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو چیزیں کی ہیں اور وہ کی ہیں ان کو ایز اے وٹنسز بھی وہ وہاں پروڈیوس کرنے والے ہیں.
تو اس میں چونکہ آپ نے بڑا ایک پرٹیننٹ پوائنٹ اٹھایا ہے, لیٹ می گو ٹو کراچی. شیخ صاحب, اس میں جو مدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو وہاں پہ ٹرائل ہوگا اس میں وہ جو پروفس لاتے ہیں, واٹ ایف, میں ایک مفروضہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ جو جج صاحب ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو آپ نے پروف اجمل قصاب کے حوالے سے دیے ہیں یہ تو ایڈمیسیبل ہی نہیں ہے اور یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آگے بڑھایا جا سکے, اگر وہ تھرو آؤٹ کر دیتے ہیں پورا جو کیس ہے, تو پھر کیا بنے گا انڈین کلیم کا اس حوالے سے؟ وہی یہ سوال آپ ابھی اٹھا رہے ہیں, یہ سوال اس سے پہلے نریندر مودی اٹھا چکے ہیں اور کہنے لگے کہ جس قسم کی چیز آپ نے پاکستان کو پیش کی ہے اس بیسس پہ تو ہندوستانی قانون کے مطابق کوئی پروسیکیوشن نہیں ہو سکتی, تو آپ غلط چیز کر رہے ہیں. اور اس کے بعد بہت شور ہوا, کانگریس نے کہا کہ مودی کو معافی مانگنی چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن یہ بہت اہم سوال ہے کہ کیا کس قسم کی ایویڈنس ہوگی. اگر وہ صرف قصاب کی کنفیشن پہ ہوگی تو جہاں تک مجھے علم ہے ہمارے قانون کا اور ہندوستانی قانون کا, تو وہ کنفیشن جو کہ پولیس کے سامنے کی گئی ہے اس کو تو وہ بالکل ایکسیپٹ نہیں کریں گے, کتنا بھی کہا جائے کہ یہ اس نے والنٹیرلی دی ہے, اس کو کوئی مارا پیٹا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن اس کو اگر اس نے کہہ دیا کہ صاحب مجھ سے یہ جبرن سٹیٹمنٹ لی گئی ہے تو وہ سٹیٹمنٹ اس کنفیشن کو وہ باہر پھینک دیں گے. اب مظہر عباس نے جو بات کی ہے اس کا مجھے پہلے علم نہیں تھا کہ وہ ایف بی آئی کے جو لوگ تحقیق میں شامل ہیں اور جنہوں نے قصاب سے سوال جواب کیے ہیں ان کو گواہ بنایا جائے گا. گواہ بننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ اگر وہ بندہ کہتا ہے کہ 4 بندے تھے 6 بندے تھے, امریکی تھے ہندوستانی تھے, کہ یہ مجھ سے جبرن بیان لیا گیا ہے, تو عدالت کو کوئی چوائس نہیں ہوگی علاوہ اس کے کہ اس کو ناقابل قبول تسلیم کرے. تو یہ ایک پہلو ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ الیکشن میں ان کے لیے برائی ہوگی وغیرہ وغیرہ, یہ ہمیں یہ بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب یہ حادثہ ہوا تھا اور جب ساری ہندوستانی پریس کوس رہی تھی حکومت کو کہ آپ نے کسی قسم کی صحیح پریکاشنز نہیں لیے تھے, کسی قسم کی صحیح انویسٹیگیشن نہیں کی, کانگریس نے جو وہاں اس وقت سٹیٹ الیکشنز ہو رہے تھے اس میں اس کے نتائج کانگریس کے لیے بہت فیوریبل تھے. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس الیکشن میں یہ ایشو ضرور اٹھایا جائے گا, لیکن یہ ایشو فنڈامنٹل ہوگا اور کانگریس کی جیت یا ہار کے لیے فنڈامنٹل ہوگا, یہ مجھے نظر نہیں آتا. تیسری بات کہ جو ہم ان سے کہیں گے, میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر ہم وہ چیز کہتے جو کہ ہندوستانی سننا چاہتے ہیں وہ اس وقت بھی اس میں کوئی نہ کوئی خلل نکالتے, لیکن ہماری طرف سے مجھے لگتا ہے کہ ضروری یہ ہے کہ ہندوستان میں اس کو تسلیم کیا جائے یا نہیں, لیکن باقی دنیا میں اس کو تسلیم ہونا ضروری ہے. اور اس میں یہ واضح ہونا چاہیے کہ اگر قصاب پاکستانی تھا اور قصاب کے بنا پہ آپ سے کچھ چیزیں ہندوستان کہہ رہا ہے تو وہ کس حد تک صحیح ہیں کس حد تک صحیح نہیں ہیں, اور اگر یہ منصوبہ کہیں اور بنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت ہیں یا ہم نے وہ سوال پوچھے ہندوستان سے جس سے اس کا ٹھوس ثبوت نکلتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شیخ صاحب, آپ کا بہت شکریہ. ٹائم چونکہ کم ہے اور بات جو کر رہے تھے بالکل صحیح کر رہے تھے, اور اللہ کرے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں وہ انڈیا بھی سمجھنے کی کوشش کرے اور جو معاملات ہیں ان کو پریگمیٹیکلی حل کرنے کی کوشش کرے. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا, کراچی اسٹوڈیو سے آپ نے جوائن کیا, اور میں شکریہ کرتا ہوں جناب جنرل حامد نواز صاحب کا, آپ تشریف لائے, اور چیمہ صاحب آپ کا بھی, اور مظہر عباس صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام اور امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. جو بھی آپ کے کنسرنز اور باقی آپ کے آبزرویشنز ہوں وہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں israr@ptv.com.pk پہ, israr@ptv.com.pk پر آپ ہمیں وہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے, پرسوں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.